और मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह का नाम आपको मुबारक हो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ इस चैनल पर आने के लिए। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो ज़रूर इस मैसेज को सुनिएगा, ये आपके लिए बाइस से बरकत होगा। आप अपनी दुआया दरख्वास्त कमेंट्स में भेज सकते हैं। आप कोई सवाल हो तो वो भी कमेंट्स में कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर आसिफ है। गॉड्स पावर गॉस्पेल पेंटिकॉस्टल चर्च से मेरा तल्लक है। ये चर्च कुरंगी के अंदर वाक़या है, कराची के अंदर। आप ज़रूर नोट कर सकते हैं। आए कलाम मुक़द्दस की तरफ चलते हैं और ये कलाम मुक़द्दस की बातें याद रखें कि हमारे लिए कलाम में लिखा है कि खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। और यकीनन जब हम इस कलाम को एक चिराग और रोशनी की तरह लेते हैं तो ये अंधेरी जगहों पर रोशनी करता है। हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी जगहों पर अंधेरा होता है, और याद रखें उन अंधेरों को दूर करने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो खुदा का कलाम है। आज मैं आपके सामने चंद बातें गुनाह के तल्लक से आपके सामने रखने लगा हूँ, और इसके लिए मैंने बाइबल मुक़द्दस का सहारा लेते हुए, क्योंकि उसके बगैर हम कोई भी बात कर नहीं सकते। हर एक तरह की रहनुमाई हमें बाइबल मुक़द्दस के अंदर से मिलती है। पैदाइश की किताब जब हम देखते हैं चौथा बाब, और उसकी आगे जाकर जब चंद आयात हम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब ही के अंदर हमें नज़र आता है आदम और हवा खुदा की नाफरमानी करते हुए, और उसके बाद काइन हमें नज़र आता है। आज मैं चंद बातें जो हैं वहाँ से पढ़कर आपके साथ अपने मैसेज को कन्वे करना चाहता हूँ। अपने सरमन को या जो कुछ भी बात जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ बरकत के लिए, उस रेफरेंस को सामने रखकर मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, 5वीं आयत, पर काइन को और उसके हदियों को मंजूर ना किया, इसलिए काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। ये यहाँ पर जो स्टोरी है, ये दो भाइयों के दरमियान एक झगड़ा है। दो भाइयों के दरमियान की कुछ बातें हैं, गुफ्तगू है, और इसकी बेस या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत और इसकी बेस जब ये खुदा के हजूर कुर्बानी लेकर गए, हदिया लेकर गए, नजराना लेकर गए, तो उस वहाँ से शुरू हुई। और कलाम कहता है कि उसने क्या किया, उसका हदिया जो है वो मंजूर नहीं हुआ। किसका? काइन का हदिया मंजूर नहीं हुआ, और हाबल का हदिया मंजूर हो गया। और इस बात को लेकर काइन के दिल में जो है वो गुस्सा आया, गज़बनाक हुआ, और गज़बनाक होने की वजह से जो है वो उसने आगे जाकर एक बड़ा गुनाह, और पहला गुनाह जो है, पहला कत्ल जो है वो इसने किया। कलाम कहता है, थैंक यू लॉर्ड, और उसका मुंह बिगड़ा। याद रखें कि गुनाह जो है ये हमारी ज़िंदगी में बिगाड़ को पैदा करता है। गुनाह हमारी ज़िंदगी में चीज़ों को बिगाड़ देता है, हमारे रहने सहने के तरीके को बिगाड़ देता है, हमारी सोचने के तरीके को बिगाड़ देता है, हमारी रिश्तों को बिगाड़ देता है। और इसके अंदर जब हसद आया, गुस्सा आया, नाराज़गी आई, तो सबसे पहले जो काम हुआ वो इसका मुंह बिगड़ा है। मेरे अजीज़, मेरे बहन, मेरे भाई, अगर ये मैसेज आप तक पहुँचे तो आप ज़रूर इन बातों को याद कीजिएगा और इन बातों को अपने जहन में रखिएगा कि जब भी कुछ होने लगता है तो हमारे बदन पर उसका रिएक्शन होता है, हमारे चेहरे पर उसका रिएक्शन लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता है। कलाम कहता है उसका मुंह बिगड़ा, और खुदावंद ने काइन से कहा। ये बड़ी गौर तलब बात है कि जब भी आप कोई गुनाह करने लगते हैं तो उससे पहले एक हमारी ज़िंदगी में एक अलार्म, एक मैसेज, एक सरमन खुदा जो है वो बात करता हुआ हमें नज़र आता है। वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो खुदा का कलाम हो सकता है यही वाली वीडियो हो सकता है कि आपने टीवी पर सुना हो, आपने व्हाट्सएप पर सुना हो, आपने वॉइस के ज़रिए सुना हो, आपने मुख्तलिफ़ ज़रियों से कलाम सुना हो, और अगले ही लम्हे आपने कोई गुनाह कर लिया हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कलाम था ही इसलिए ताकि आप उस गुनाह से बच जाएँ। और यहाँ पर इससे पहले कि काइन हाबिल को कत्ल करता, काइन हाबिल को कत्ल करके छुपाता और फिर कातिल कहलाता, खूनी कहलाता, खुदा के सामने कसूरवार ठहराता, खुदा ने उससे कलाम किया। आज भी खुदावंद मुझसे, आपसे, हम सब से कलाम कर रहा है, और वो कलाम करके हमें समझाता है। और आज का कलाम भी यही है कि आप अपने आप को चेक करें। अगर खुदा आपसे बात कर रहा है, उस बात को अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की सूरत में लाकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि आप अगले लम्हे, अगले पल, अगले दिन, अगले घंटा या अगले ही किसी काम में किसी भी तरह से गुनहगार ना बन जाएं।
اور خدا نے یہی کام قائن سے بھی کیا. کلام میں لکھا ہے خداوند نے قائن سے کہا، یعنی کلام کیا، تو کیوں غضبناک ہوا ہے؟ تو کیوں غضبناک ہوا ہے؟ ہدیہ تو میں نے منظور نہیں کیا. یعنی خدا کہتا ہدیہ تو میں نے، تو اس سے کہنے کا مطلب ہے ہدیہ تو میں نے منظور نہیں کیا. تو کس لیے غضبناک ہے؟ تو اپنے بھائی پر غضبناک کس لیے؟ تو حابیل پر غضبناک کس لیے؟ کیوں؟ تھینک یو لارڈ. کیوں غضبناک ہوا؟ آج میرا آپ سے سوال ہے، کیوں؟ اگر آپ خدا سے دور جا رہے ہیں کیوں؟ اگر آپ ہر وقت خدا کے خلاف رہتے ہیں کیوں؟ اگر آپ ہر وقت گناہ کرتے رہتے ہیں کیوں؟ اگر ہر وقت آپ کا منہ بگڑا رہتا ہے کیوں؟ اس سے کہا گیا کیوں تیرا منہ بگڑا ہے. تھینک یو لارڈ. اگر تو بھلا کرے، 7ویں آیت، اگر تو بھلا کرے تو کیا مقبول نہ ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھلائی کرنی ہے، اور جب ہم بھلا کرتے ہیں یا بھلائی کرتے ہیں تو ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرتے ہیں. ہم خدا کی حضوری میں مقبول ٹھہرے. یہ کلام کی باتیں، یہ آیت ہمیں اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہمیں بھلا کرنا ہے. اور جب آپ بھلا کرنے جائیں گے تو پھر آپ کا منہ بگڑے گا نہیں، بلکہ آپ کے منہ کے اوپر، آپ کی شکل کے اوپر اسمائل ہوگی، خدا کی طرف سے خوشی ہوگی، خدا کی طرف سے اطمینان آپ کی زندگی میں ہوگا. کچھ کام، کچھ چیزیں آپ کے اور خدا کے درمیان میں، ان میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. بعض دفعہ لوگوں کا قصور نہیں ہوتا، ہمیں غصہ کسی اور چیز پر ہوتا ہے، ہم نکالتے کہیں اور ہیں. یہی کام قائن نے کیا. کلام کہتا ہے، اس نے کہا اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ. اس کا مطلب اگر بھلائی نہیں ہم کر رہے تو گناہ ہمارے آگے لکھا ہے دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. یہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے گناہ. گناہ ہر وقت تیار رہتا ہے آپ کی زندگی میں آنے کے لیے. گناہ ہر وقت تیار رہتا ہے آپ کی زندگی کو خراب کرنے کے لیے. گناہ ہر وقت تیار رہتا ہے تاکہ وہ آپ کے بدن کو استعمال کر سکے. گناہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ وہ آپ کی آنکھوں کو استعمال کر سکے. گناہ ہر وقت تیار رہتا ہے کہ وہ آپ کے کانوں کا استعمال کر سکے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ نے بھلائی کی طرف جانا ہے. جب آپ بھلائی کی طرف جائیں گے تو گناہ دور رہے گا. خدا کی نظر میں آپ مقبول رہیں گے. خدا آپ کی حفاظت کرے گا، نگہبانی کرے گا، کیونکہ آپ بھلائی کے لیے تیار ہیں اور بھلا کرنے جا رہے ہیں. تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیزس. خداوند آپ کو برکت دے. اگر آپ ویڈیو میں یہاں تک بنے رہیں تو آگے بھی بنے رہیے گا. میں آگے جا کر آپ کو بڑی خوبصورت باتیں بتانے والا ہوں. کلام کہتا ہے، اس نے کہا اگر تو بھلا نہ کرے تو گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے. اور آگے لکھا تیرا مشتاق ہے. کس کا؟ جس کا منہ بگڑا اس کا مشتاق ہے. جو کسی کے بارے میں غلط سوچ رہا ہے اس کا مشتاق ہے. جو کسی کے بارے میں دل کے اندر غصہ اور غضب رکھ کے بیٹھا ہے اس کے انتظار میں ہے. اس کا مشتاق اور انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت یہ مجھے موقع دے اور میں پھدک کر، جیسے ایک دم سے وہ دبکی ہوئی چیز، جیسے بلی تاک لگا کے بیٹھی ہوتی ہے اور جیسے ہی اس کو موقع ملتا ہے وہ ایک دم سے چھلانگ لگا کر اس جگہ پر، اس دروازے میں، اس جگہ پر پہنچ جاتی ہے اپنے ٹارگٹ پر. اسی طرح گناہ بھی ہے. گناہ دروازے پر دبکا بیٹھا ہے اور وہ کسی بھی طرح جب آپ اس کو موقع دیں گے تو وہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور رہنا شروع کر دے گا. اور گناہ کی ایک جگہ ہے، یاد رکھیے گا، گناہ کی کچھ ڈیمانڈز ہیں. گناہ بالکل جیتی جاگتی چیز کی طرح آپ کی زندگی میں رہتا ہے، آپ کی سوچوں میں رہتا ہے، آپ کے خیالوں میں رہتا ہے. اور گناہ جو ہے یہ ایک دم سے بڑا نہیں ہوتا، بلکہ گناہ ایک بچے کی طرح ہی، بالکل اسمال، چھوٹے بچے کی طرح آپ کی زندگی میں انٹر ہوتا ہے اور پھر آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. جیسے ایک بچے کی ڈیمانڈ ہے، اس کو فیلڈ چاہیے، اس کو خوراک چاہیے، اس کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح گناہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے. اور گناہ آپ کی زندگی میں رہ کر آپ کو ٹریٹ کرتا ہے، آپ کو ڈیل کرتا ہے، آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے اور آپ وہ ڈیمانڈ پوری کرتے رہتے ہیں. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ گناہ اس قدر بڑا ہو جاتا ہے، قداور ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کو پورے کا پورا دبا لیتا ہے. وہ آپ پر پورا قبضہ کر لیتا ہے. جو تھوڑی بہت آپ نیکی کر لیتے تھے، بھلائی کر لیتے تھے، دعا کر لیتے تھے، خدا کا کلام سن لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے، خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھتے تھے، وہ گناہ ایک وقت آتا ہے مکمل طور پر آپ پر قبضہ اور کنٹرول کر لیتا ہے. اور پھر آپ ان ساری چیزوں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دعا سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کلام سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ خدا کے لوگوں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، آپ عبادت سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ وہ گناہ پوری طور پر آپ کی سوچوں پر، آپ کے خیالوں پر، آپ کے بدن پر، آپ کے آنکھوں پر، آپ کی کس زبان پر قبضہ کر لیتا ہے. خداوند کی تعریف. میری بہن، میرے بھائی، یہ ویڈیو جسٹ ویڈیو نہیں بلکہ آپ کے ساتھ خدا کا ڈائریکٹ کلام ہے. چھوڑ دیں گناہ کو،
چھوڑیں گناہ کو، چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آ جائیں۔ وہ دبکا بیٹھا ہے اور تیرا مشتاق ہے۔ قائن سے کہا گیا تیرا مشتاق ہے۔ خدا نے اس سے بات کی، ابھی تک اس نے گناہ نہیں کیا، ابھی تک اس نے قتل نہیں کیا، ابھی تک وہ قاتل نہیں کہلایا، ابھی تک وہ اپنے بھائی سے محروم نہیں ہوا۔ میری بہن ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، میرے بھائی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، آنے والی سوچ و خیال میں اگلے لمحات کے اندر ہو سکتا ہے کہ بڑے گناہ کی طرف آپ اس ویڈیو کے بعد جانے والے ہیں، لیکن آج اس آواز کو سنیے، ابھی تک لاسٹ نہیں ہوا، ابھی تک آپ اس گناہ میں گرے نہیں ہیں، تو یہ کلام آپ کے لیے ہے۔ نکلیں، دوڑیں، یہاں سے لیو کریں اور اس گناہ سے بچ جائیں یسوع کے نام سے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ کلام کہتا ہے قائن نے اپنے بھائی حابل کو کچھ کہا، اس نے کلام کی باتوں پر دھیان نہیں دیا، کلام اس کے ساتھ ہوا، لیکن تو بھی وہ جس طرف گناہ اس کو لے کر جا رہا تھا، جو کچھ وہ کرنے کے لیے سوچ رہا تھا، سمجھ رہا تھا، اس طرف جانا شروع ہو گیا۔ اور کلام کہتا حابل کے ساتھ وہ گیا، حابل کے پاس گیا اور حابل سے کچھ کہا۔ اور جب وہ دونوں کھیت میں تھے، کہنے سے مراد میں سوچ رہا تھا پتہ نہیں کیا کہا ہوگا، اس کا بھائی تھا، اس کو ڈانٹا ہوگا، اس کو کوئی غلط بات کی ہوگی، اور پھر اس کو غصہ آیا اور پھر اس نے، کلام کہتا ہے پر یوں وہ دونوں کھیت میں تھے، دونوں کھیت میں تھے، کام کر رہے تھے، کام کر رہے ہوں گے۔ کلام کہتا ہے وہ دونوں کھیت میں تھے اور یوں ہوا کہ قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا۔ نیکسٹ لیول تک گناہ ہمیں لیتا جاتا ہے۔ اس نے کام کہاں سے شروع کروایا؟ قائن کا سب سے پہلے گناہ نے اس کو کیا اس سے کروایا؟ اس کا منہ بگاڑا، اس کی شکل بگاڑی، اس کا رویہ اپنے بھائی کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ وہ ہدیہ دینے سے پہلے، اس عبادت سے پہلے اس کا رویہ کچھ اور تھا۔ ہدیے سے پہلے جب وہ دونوں ہدیہ لے کر گئے ہوں گے، وہ دونوں بھائی خوشی خوشی گئے ہوں گے، ہو سکتا ہے ایک دوسرے کی ہیلپ بھی کی ہو سکتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کی ہو، لیکن جب گناہ ان کی زندگی میں، اس کی زندگی میں آیا، قائن کی زندگی میں، خدا نے کلام بھی کیا، لیکن تو بھی اس نے کلام سن کر اگنور کر دیا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن کے اندر، اس کی سوچوں کے اندر، اس کے خیالوں کے اندر غضب آیا، غصہ آیا، اور اس نے اپنے بھائی پر غصہ کرنا شروع کر دیا، غضبناک ہوا، اور کلام کہتا ہے اس کا منہ بگڑنا شروع ہو گیا۔ منہ بگڑا، بات چیت کی، اور کلام کہتا ہے اس نے اس پر حملہ کر دیا، اس نے اس کو جا کر مار دیا۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا گناہ چھوٹا سا غصہ آیا تھا، چھوٹی سی بات اس کے ذہن میں آئی تھی ہدیوں کو لے کر، دیکھ تیرا ہدیہ قبول نہیں ہوا، دیکھ تیرا ہدیہ قبول نہیں ہوا۔ حابل کا ہو گیا ہے، حابل جو کچھ لے کر آیا ہے خدا نے اس کو قبول کیا ہے، تو جو کچھ لے کر آیا ہے وہ قبول نہیں ہوا، اور اس کا ابلیس نے اس کا ذہن موٹیویٹ کر دیا، گناہ اس کی زندگی میں انٹر ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس نے اس کا ذہن تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ یہ ہدیہ جو منظور نہیں ہوا، یہ حابل کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ حابل کی وجہ سے نہیں ہوا، حابل مجھ سے اچھا ہے، حابل مجھ سے اچھا ہے، نو، یہ گناہ نے اس کی زندگی میں، یہ بات ابلیس نے اس کی زندگی میں ڈالی تھی۔ گناہ جو ہے یہ ابلیس کی ہی پروڈکٹ ہے، گناہ ابلیس نے ہی ایجاد کیا ہے۔ سب سے پہلے آسمان پر ابلیس نے ہی گناہ کیا تھا، اور اس کے بعد یہ اب کیونکہ یہ خود گر چکا ہے اس لیے یہ گراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے آدم اور حوا کو گناہ کروا کے ان کو باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ضرور آپ اسی چینل پر اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھیے گا۔ اب دوسری جگہ پر انہی کے بیٹے قائن کو قاتل بنا دیا۔ کلام کہتا ہے اس نے اس پر حملہ کیا، اور آگے لکھا ہے، تھینک یو لارڈ جیزس، قائن نے اپنے بھائی حابل پر حملہ کیا اور اسے قتل کر ڈالا۔ اور آگے لکھا ہے، تب خداوند نے قائن سے کہا تیرا بھائی حابل کہاں ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ جھوٹ، کیا اس کو معلوم نہیں تھا؟ اس کو معلوم تھا، اس نے خود تو اس کو مارا ہے، اس نے خود تو اس کو مار کر کہیں آگے پیچھے کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا ہمیں نہیں دیکھ۔ جو خدا کلام کر رہا تھا وہ خدا دیکھ رہا تھا۔ یاد رکھے خدا نے بدی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے ہوا کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا تھا۔ آج بھی جب آپ گناہ کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، خدا سے دور جاتے ہیں، خدا آپ کے قدموں کو نہیں روکتا، خدا صرف آپ سے کلام کرتا ہے، اس کلام پر عمل پیرا ہو کر اپنے خود گناہ سے بچنا ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں کیا میں اپنے بھائی کا محافظ؟ الٹا سوال خدا سے کیا۔ میری بہن، میرے بھائی، گناہ آپ کے دروازے پر دبکا بیٹھا اور آپ کا مشتاق، آئیں اپنے آپ کو چیک کریں اور خداوند کی حضوری میں چلے جائیں، اور گناہوں کو چھوڑ کر مکمل طور پر خداوند کو اپنی زندگی دیں۔
اور مکمل طور پر اس کی حضوری میں رہیں۔ یسوع کے نام سے آمین۔